अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इंसान अगर अपने हाल से मुतमईन ना हो तो माजी की खुशगवार यादें उसे सुकून से जीने नहीं देती। कासिम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। महरू से शादी करना उसका ख्वाब था, लेकिन फिर सुरैया दुल्हन बनकर उसकी जिंदगी में आदम की। सुरैया कासिम की खालाजाद ही नहीं, बचपन की मंगेतर भी थी, मगर कासिम ने कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया। वो तो महरू का दीवाना था। महरू गांव के बड़े जमींदार मलिक फैयाज की भतीजी थी। कासिम की उससे मुलाकात 1 साल कबल अपने ही गांव में मलिक फैयाज के बेटे मलिक अरशद की शादी में हुई थी। पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर कुछ अरसे बाद जब कासिम का वालिद का एक हादसे में इंतकाल हो गया तो माँ ने उसकी शादी अपनी यतीम भांजी सुरैया से करने का फैसला कर लिया। कासिम को यह रिश्ता किसी सूरत कबूल नहीं था। उसने अपनी माँ को महरू के बारे में सब कुछ बताकर सुरैया से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी माँ के रजामंद ना होने पर और घर छोड़कर जाने की भी धमकी दी, मगर माँ ने अपना फैसला न बदला। उसकी एक वजह यह भी थी कि महरू के वालिदैन शहर में रहते थे और बहुत अमीर लोग थे, जबकि कासिम का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। यही वजह थी कि उसकी माँ ये रिश्ता मांगकर इनकार सुनने और अपनी तजलील करवाने के हक में बिल्कुल नहीं थी। चुनांचे कासिम को हथियार डालकर माँ की जिद के सामने सर झुकाना ही पड़ा। लेकिन शादी के बाद कासिम ने महरू से यूं नाता तोड़ लिया जैसे उसे जानता ही ना हो। मलिक फैयाज का बेटा मलिक राशिद, जो कि कासिम का गहरा दोस्त था और उसकी और महरू की मोहब्बत से भी आगाह था, उसने कासिम को बता दिया कि महरू उसकी शादी से आगाह हो चुकी है और चाहती है कि अब कासिम उससे कभी राब्ता न करे और अपनी बीवी के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारे। दिन गुजरते रहे। कासिम का दिल अब गांव और अपनी बीवी सुरैया से बुरी तरह उचाट हो गया था। लिहाजा उसने शहर जाकर एक प्राइवेट दफ्तर में मुलाजमत कर ली। अब वो महीने में सिर्फ 1 मरतबा गाँव आता था। सुरैया अपनी सास के साथ गाँव में रहती थी। वो कबूल सूरत मगर बहुत शाकिर औरत थी। वो कासिम की महरू से मोहब्बत का राज भी जानती थी, मगर कभी उसे ताना नहीं दिया था। कासिम जब भी शहर से वापस लौटता तो सुरैया उसकी बहुत खिदमत करती, मगर कासिम ने कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। इसी तरह 3 बरस गुजर गए और फिर एक रोज कासिम की माँ भी उन्हें अलविदा कहकर उफक के उस पार जा बसी। अब सुरैया को अपने साथ शहर ले जाना कासिम की मजबूरी थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर में कोई ढंग का मकान ले सके। जब वो मकान तलाश करते करते थक गया तो एक रोज उसके दफ्तर के साथी अशरफ ने उसे अपने आबाई मकान में रहने की पेशकश कर दी और कहने लगा, देखो यार, मेरा ताल्लुक किसी नवाब घराने से हरगिज नहीं है। बस वालिद ने अच्छे वक्तों में 2 मकान बनाए थे। एक में मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, जबकि दूसरा बरसों से खाली पड़ा है। वो घर मेरे वालिद को विरासत में मिला था। अगर तुम्हें कोई मकान नहीं मिल रहा तो उसी में बसेरा कर लो। जो किराया दोगे दोस्ती यारी समझकर कबूल कर लूंगा। ये सुनते ही कासिम की बाछें खिल गईं और वो बेताबी से बोला, इन हालात में इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है अशरफ। मगर वो मकान है किस जगह? ज्यादा दूर तो नहीं है, मगर कुछ देहाती माहौल है वहाँ का। मकान खुला और हवादार है, मगर बिजली की सहूलत फिल वक्त मैसर नहीं है वहाँ। दरअसल बिजली का मीटर मैंने खुद ही उतरवा दिया था। तनख्वाहदार आदमी हूँ, कहाँ 2 बिल अदा करूँ। हाँ, अगर तुम वहाँ रहना शुरू कर दो तो मैं मीटर भी लगवा दूंगा। अशरफ ने उसे सब कुछ साफ लफ्जों में बता दिया तो कासिम बोला, वो तो सब ठीक है, मगर मकान अगर ज्यादा दूर है तो मैं दफ्तर कैसे आया करूंगा। अरे कैसी बातें करते हो कासिम मियाँ, मकान जंगल में हरगिज नहीं है, मेन रोड के बिल्कुल करीब है। 2 वक्त बसें गुजरती हैं वहां से, तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। 2-3 दिन बाद वो सुरैया को गांव से ले आया था। 2 बड़े बड़े कमरे, बरामदा और खुला सहन। मकान सुरैया को बहुत पसंद आया था, लेकिन सहन के दाएं जानिब एक छोटा सा तहखाना भी था, जिसका रास्ता एक छोटे से कमरे में खुलता था। बकौल अशरफ ये तहखाना उसके दादा ने बनवाया था, लेकिन अब ये मुद्दत से बंद पड़ा था और सारे घर का काट कबाड़ उसी में फेंका जाता था। कमरे से बहुत ही तंगो तारीख सीढ़ियाँ तहखाने के अंदर जाती थी और वहाँ दिन में भी घुप अंधेरा होता था, इसलिए कोई उस तरफ जाता ही नहीं था। अशरफ ने उसे भी तहखाने और उस कमरे को नज़रअंदाज कर देने की हिदायत की थी। यही हिदायत कासिम ने सुरैया को भी कर दी थी कि उसे तहखाने की तरफ जाने की हरगिज ज़रूरत नहीं है। दिन फिर एक मर्तबा पंख लगाकर उड़ने लगे थे।
قاسم کا خیال تھا کہ مہرو اب اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہوگی اور بے وفا سمجھ کر فراموش بھی کر چکی ہوگی، لیکن قاسم کا یہ انداز اس روز غلط ثابت ہوا جب شادی کے 3 سال بعد اچانک بازار میں اس کا سامنا مہرو سے ہو گیا۔ قاسم نے اسے دیکھتے ہی کترا کر بچ نکلنے کی کوشش کی، مگر مہرو خود ہی اس کے قریب آ گئی اور افسردہ لہجے میں بولی، مانا کہ تم کسی اور کے ہو گئے ہو، پر مجھے آج بھی تم سے محبت ہے، مگر میری اس محبت کا غلط مطلب مت لینا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو۔ مہرو کے رویے نے قاسم کے ذہن پر بہت گہرا اثر کیا تھا۔ یادوں کے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ اسے ذہنی طور پر اپنی بیوی سے کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی محبت میں ناکامی کی وجہ سریا کو ہی قرار دے رہا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر سریا اس کی زندگی میں نہ آتی تو آج وہ مہرو کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا۔ اب وہ سریا سے مزید کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ وہ دل سے دعا کرتا کہ کوئی معجزہ رونما ہو اور اس کی سریا سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ کافی دن تو اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے۔ اب وہ اکثر مہرو سے ملنے لگا تھا۔ مہرو کے والد فوت ہو چکے تھے۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ یہی نہیں، اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ جیسے جیسے ان کے درمیان محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی، قاسم کو بھی اپنی بیوی سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اب تو وہ اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں بھی سوچنے لگا تھا۔ پھر ایک روز نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔ رات گئے قاسم لالٹین کی روشنی میں دفتر کا کچھ کام نمٹا رہا تھا۔ سریا کو شاید اس وقت نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے صحن میں چلی گئی۔ باہر صحن میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسے گئی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک وہ تیزی سے ہانپتی کانپتی واپس لوٹ آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اندر داخل ہو کر کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور بستر پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر قاسم نے چونک کر نظریں اٹھائی اور روکھے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنی رات کو کیا بھاگم بھاگ لگا رکھی ہے تم نے؟ وہ باہر۔ سریا سے بات مکمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی دہشت زدہ نظریں بار بار بند دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے باہر کوئی چور یا ڈاکو موجود ہو۔ خیریت تو ہے؟ کیا تھا باہر؟ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے قاسم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، کچھ تو دیکھا ہوگا تم نے؟ جی نہیں۔ پھر اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ قاسم چڑھ کر بولا، باہر میں نے ایک آواز سنی ہے۔ میں نے کچھ دیکھا نہیں، بس آواز سنی ہے۔ سریا نے اس کی طرف دیکھ کر سہمے ہوئے انداز میں کہا، کس کی آواز تھی؟ قاسم چونکا۔ کوئی عورت تھی۔ سریا پھر خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو میں دیکھتا ہوں۔ قاسم اٹھنے لگا تو وہ تیزی سے بولی، خدا کے لیے باہر ہرگز نہ جائیں۔ وہ گڑ گڑانے لگی، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ قاسم نے اسے سمجھایا اور پھر الماری سے اپنی ٹارچ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وسیع و عریض صحن میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ قاسم نے دروازے کے پاس رک کر ٹارچ روشن کی اور صحن کا جائزہ لینے لگا۔ ٹارچ کی تیز روشنی اندھیرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ خاصی دیر بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ صحن میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہے تو اس نے سریا کی طرف متوجہ ہو کر نرمی سے کہا، وہم ہوگا تمہارا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا کرے وہ میرا وہم ہی ہو۔ سریا نے لمبی سانس لے کر جواب دیا اور پھر اس کمرے کی طرف دیکھنے لگی جس کے نیچے تہہ خانہ تھا۔ کس قسم کی آواز تھی؟ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کسی عورت کی آواز تھی، جیسے وہ بہت کرب کی حالت میں ہو۔ سریا نے یہیں تک کہا تھا کہ قاسم کے اپنے جسم میں بھی سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ چونک کر تہہ خانے کی طرف دیکھنے لگا۔ گھپ اندھیرے میں کسی عورت کے کہے کی آواز اسے بہت خوفزدہ کر گئی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے کسی برتن میں بہت سارے کنکر جمع کر کے انہیں زور زور سے ہلایا گیا ہو۔ چند لمحے تک قاسم وہاں گمسم کھڑا رہا اور پھر ٹارچ روشن کر کے تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ خدا کے لیے آپ اس طرف نہ جائیں۔ سریا نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ گھبراؤ نہیں، اگر وہ کوئی عورت ہے ہمیں اس سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ قاسم نے اسے تسلی دی۔ پھر بھی میری التجا ہے کہ آپ اس وقت رہنے دیں، صبح دیکھا جائے گا۔ قاسم نے کچھ سوچ کر اپنی بیوی کی بات مان لی اور اندر چلا گیا۔ اگلے روز سورج کی روشنی میں قاسم نے کمرے میں داخل ہو کر تہہ خانے کا جائزہ لیا، لیکن وہاں جھاڑ جھنکار اور کوڑے کرکٹ کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جسے مختلف اوقات میں اس تہہ خانے کو پور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہو۔ لہٰذا قاسم نے یہ سوچ کر اس واقعے کو نظر انداز کر دیا کہ ممکن ہے کہ وہ کہے پاگل عورت نے گھر کے باہر لگائے ہوں۔ چنانچہ ناشتے کے بعد وہ سریا کو تسلی دے کر دفتر چلا گیا۔ اس بات کو ابھی چند روز گزرے تھے کہ ایک رات
سریا چیخ مار کر سوتے سے بیدار ہو گئی۔ اس کا جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے لرزے کا بخار ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اور چہرے پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سریا کی حالت دیکھ کر پہلے تو قاسم نے سوچا کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سلا دے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس نے کوئی شاید بھیانک خواب دیکھا ہو۔ چنانچہ اس نے سگریٹ سلگا کر نرم لہجے میں پوچھا، کیا پھر کوئی خواب دیکھ لیا ہے تم نے؟ ہاں، میں نے پھر وہی آواز سنی ہے، بہت واضح، بہت قریب سے، جیسے کوئی میرے قریب موجود ہو۔ سریا نے کانپتے ہوئے کہا تو قاسم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ کچھ عجیب سا جملہ بولتی ہے وہ، کسی بھینٹ کے بدلے مان لو۔ اس کے چہرے پر شدید بے بسی اور بوکھلاہٹ کے آثار تھے۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، میں تمہارے قریب ہی بیٹھا ہوں، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ قاسم نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی بہتر، لیکن ایک بات کہوں؟ سریا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ مجھے یہ گھر ٹھیک نہیں لگتا، یقیناً اس میں آصف کا سایہ ہے، آپ کوئی دوسرا مکان لے لیجئے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے سریا بیگم، تم اندازہ نہیں کر سکتی ہو کہ یہ مکان میں نے کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد حاصل کیا ہے، اور تم منہ بنا کر کہہ رہی ہو کہ نیا گھر لے لیں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنا خوف دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ بھوت پریت اس گھر میں نہیں، تمہارے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں۔ قاسم کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ کچھ بھی ہو، مجھے اب اس مکان سے خوف آنے لگا ہے۔ سریا بھی اپنی بات پر ڈٹ گئی تھی۔ تو پھر اپنے خوف کو ختم کرو اور یاد رکھو کہ میں یہ مکان ہرگز تبدیل نہیں کروں گا، قاسم نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ سریا اس کے تلخ جواب پر خاموش ہو گئی اور چپ چاپ بستر پر جا لیٹی۔ قاسم دفتر کا کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے سریا کو جب بھی کنکھیوں سے دیکھنے کی کوشش کی، اسے گہری سوچ میں غرق اور پریشان پایا۔ وہ مسلسل چھت کو گھورے جا رہی تھی، اس کے چہرے پر بے بسی کے آثار تھے۔ یہ بات قاسم بھی جانتا تھا کہ سریا بہت صابر شاکر عورت ہے۔ اس نے کبھی کوئی غیر ضروری بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی بھوت پریت کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر اچانک یہ سب کیسے شروع ہو گیا؟ اور وہ پراسرار آواز کس کی ہے جس نے میری بیوی کا سکون چھین لیا ہے؟ قاسم رات بھر اسی خیال سے پریشان رہا۔ اگلے روز دفتر پہنچ کر اس نے دبے لفظوں میں اشرف سے بھی اس بارے میں تذکرہ کیا، لیکن اشرف نے یہ سب ان کا وہم قرار دے کر موضوع ہی بدل دیا۔ اس کا انداز دیکھ کر قاسم نے بھی کسی قسم کا اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ خود بھی فی الحال اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ نیا مکان تلاش کرنے نکل پڑتا۔ لیکن اس نے دل ہی دل میں فیصلہ ضرور کر لیا کہ ساتھ ساتھ نئے مکان کی تلاش بھی جاری رکھے گا، اور جیسے ہی کوئی مناسب ٹھکانہ ملا، اشرف کا شکریہ ادا کر کے اس کا مکان خالی کر دے گا۔ شام کو چھٹی کے بعد قاسم گھر کے لیے روانہ ہوا تو آنکھوں کے سامنے اب بھی سریا کا پریشان چہرہ تھا۔ اسے یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ سریا سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسی طرح خوفزدہ رہنے لگی تو ایک دن نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ انہی سوچوں میں وہ بس میں سوار ہو کر اپنے اسٹاپ پر جا اترا۔ بس اسٹاپ پر ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان بھی تھی۔ قاسم بس سے اتر کر اکثر اسی دکان سے گھر کے لیے سامان خریدتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس دکان کا مالک، جسے سب بابا شرفو کہتے تھے، قاسم کا دوست بن گیا تھا۔ اس روز بھی قاسم نے بابا شرفو سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور وہیں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں قاسم نے بابا شرفو سے کرائے کے مکان کے بارے میں ذکر کیا تو وہ بولا، قاسم میاں، میں تمہیں کرائے کا مکان تو ڈھونڈ کر دے سکتا ہوں، مگر ایک بات کہوں، جس مکان میں تم رہتے ہو وہ بھی اتنا برا نہیں ہے، پھر اسے کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا، بس کچھ پریشانی ہے۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ بابا شرفو نے چونک کر پوچھا تو قاسم نے دل ہلکا کرنے کے لیے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ بابا شرفو نے اس کی ساری بات توجہ سے سنی اور پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ مکان تبدیل کرنے کی بجائے اس آواز کا کھوج لگانے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب؟ قاسم چونکا۔ میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ تم جس مکان میں رہتے ہو، قیام پاکستان سے پہلے وہاں لکشمی دیوی کا مندر تھا۔ ہندو لوگ نہ صرف یہاں کر منتیں مانگتے تھے بلکہ پوری ہو جانے پر بھینٹ بھی چڑھایا کرتے تھے۔ دادا بتاتے تھے کہ لکشمی دیوی کو چڑھائی جانے والی بھینٹ انسانوں اور جانوروں کی ہوتی تھی۔ ہندو لکشمی دیوی کو دولت کی دیوی قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جس پر یہ دیوی مہربان ہو جائے اس کے دن پھر جاتے ہیں اور وہ ساری عمر دولت سے کھیلتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ تمہارے بھی دن پھرنے والے ہوں اور تمہیں بھی کوئی بڑا خزانہ مل جائے۔
بابا شرفو نے اسے یہ بات رازداری سے سنائی تو قاسم چاہتے ہوئے بھی اپنا قہقہا نہ روک سکا۔ یہ سائنس کا دور ہے بابا، تم بھی کس عہد جہالت کی بات کرتے ہو؟ کیوں میری غربت کا مذاق اڑاتے ہو؟ میری بات کو مذاق سمجھ کر مت ٹالو قاسم میاں، میرے دادا کالے علم کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ شیاطین کو خوش کر کے بہت سے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اگر تمہیں موقع مل رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بابا شرفو نے اس کی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے بابا، یہ سب ضعیف الاعتقادی کی باتیں ہیں۔ قاسم نے بجھتے ہوئے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز موسم خاصا گرم تھا، چنانچہ قاسم نے رات کو کمرے کی بجائے صحن میں سونے کا ارادہ بنایا اور اپنی چارپائی باہر نکال لی۔ سریا نے اسے بہت منع کیا کہ وہ صحن میں نہ سوئے، پر قاسم نے اس کی ایک نہ مانی، جس پر مجبوراً سریا کو بھی باہر ہی سونا پڑا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی، مگر خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک سگریٹ پھونکنے کے بعد قاسم نے سریا کی جانب دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے بار بار شرفو بابا کی بات یاد آ رہی تھی کہ اس آواز کا کھوج لگانے کی کوشش کرو، ممکن ہے کہ تمہاری قسمت کا تالا کھل جائے۔ چنانچہ وہ بستر سے اتر کر صحن میں چہل قدمی کرنے لگا اور پھر ہمت کر کے اس کمرے کے قریب جا پہنچا جس کے نیچے تہخانہ تھا۔ پھر اچانک وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ عورت کے کہکہوں کی آواز آج اسے پھر سنائی دے رہی تھی۔ اس نے غور سے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا تو اسے یقین آ گیا کہ آواز اسی کمرے سے سنائی دے رہی ہے۔ بھینٹ کے بدلے مال لو۔ قاسم جلدی سے کمرے کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے اندر؟ بھینٹ کے بدلے مال لو، آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے قاسم نے سوچا کہ کمرے کے اندر جھانک کر دیکھے اور معلوم کرے کہ کیا اسرار ہے، مگر اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہیں کھڑے کھڑے ہو کر دل کو مضبوط کر کے بولا، میں تمہیں بھینٹ چڑھانے کے لیے آیا ہوں، تم میرے لیے مال کا انتظام کرو۔ یہ کہہ کر قاسم تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس آیا۔ سریا ابھی تک بے خبر سو رہی تھی، اس کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ قاسم کچھ دیر تک خاموشی سے صحن میں پھرتا رہا اور پھر تیزی سے اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے میز پر پڑی ردی میں سے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو لپیٹ کر تعویذ کی شکل دی اور اسے ایک مومی کاغذ میں بند کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے بستر پر آیا اور پھر دھڑکتے ہوئے دل سے اپنی شیطانی چال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سریا کو جگانے لگا۔ کون ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ گھبراؤ نہیں، میں ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ خیریت تو ہے؟ وہ اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں ہاں سب خیریت ہے، قاسم نے اسے تسلی دی اور نقلی تعویذ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اسے لے جا کر تہخانے میں پھینک آؤ۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ تعویذ، تم نے اس مکان میں آسیب کا خطرہ محسوس کیا تھا نا، اس لیے میں اللہ کے نیک بندے سے یہ تعویذ لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آدھی رات کے بعد تہخانے میں پھینکنا ہے، پھر بھوت پریت دوبارہ کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ قاسم نے اسے کہانی سنائی۔ مجھے ادھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ خود جا کر تعویذ ڈال دیجئے، سریا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بابا جی کا حکم ہے کہ تعویذ وہی عورت ڈالے جسے ڈر لگتا ہے۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ سن کر سریا بے دلی سے تیار ہو گئی۔ پھر دونوں بستر سے اتر کر تہخانے کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا، دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر تہخانے سے کچھ فاصلے پر قاسم رک کر سریا سے بولا، بابا جی کے حکم کے مطابق تعویذ ڈالتے وقت تمہارے ساتھ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب تم جلدی سے آگے بڑھ کر تعویذ تہخانے میں ڈال دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے قریب ہی کھڑا ہوں۔ سریا نے بڑی بیچارگی کے عالم میں قاسم کی طرف دیکھا اور پھر تعویذ ہاتھ میں لیے آگے بڑھ گئی۔ قاسم ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے آخری مرتبہ مڑ کر قاسم کی طرف دیکھا اور پھر ٹوٹے ہوئے دروازے سے ہاتھ اندر ڈال کر تعویذ تہخانے میں پھینکنے ہی والی تھی کہ ایک کربناک چیخ فضا میں گونج کر معدوم ہو گئی۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے سریا کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں تہخانے کے اندر کھینچ لیا تھا۔ قاسم اب سکتے کے عالم میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ اتنا بڑا ہرگز نہیں تھا کہ سریا کو یوں تیزی سے اندر کھینچا جا سکتا۔ سب کچھ نہایت حیران کن اور دل دہلا دینے والا تھا۔ جانے وہ کتنی ہی دیر یوں ہی گمسم وہاں کھڑا رہا۔ پھر اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ اپنے ضمیر کو ملامت کرنے لگا اور تیزی سے ٹارچ اٹھا کر تہخانے کی طرف بھاگا۔ قاسم کی حالت اس وقت پاگلوں کی سی ہو رہی تھی۔
اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر ٹارچ کی روشنی تہہ خانے میں ڈالی تو بھوکلاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس چھوٹے سے تہہ خانے میں سریا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ البتہ ٹارچ کی تیز روشنی کسی چمکدار چیز سے ٹکرا کر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک ضرور پیدا کر رہی تھی۔ قاسم نے سنبھل کر غور کیا تو اسے ایک کالی سی دیگ دکھائی دی جس میں سونا چاندی تھا۔ سونے کے اس ذخیرے کو دیکھ کر قاسم کے حواس جاتے رہے۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ لکشمی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ سونا دیکھتے ہی سریا کا خیال بھی اس کے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ وہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھا اور دیگ میں سے سونے کی اینٹیں نکال کر اپنی خوابگاہ میں منتقل کرنے لگا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ پوری دیگ خالی کر چکا تھا۔ اتنا بڑا ذخیرہ دیکھ کر اس کے دل میں سریا کی موت کا کوئی غم نہیں رہا تھا۔ لکشمی نے اسے سریا کی بھینٹ کے بدلے بہت بڑا خزانہ دے دیا تھا۔ قاسم رات بھر سونا مختلف صندوقوں میں بھرتا رہا۔ وہ اس بات پر خوش تھا کہ سریا سے جان چھوٹنے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا خزانہ بھی مل گیا ہے۔ اب اس کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور اب وہ مہرو کو بھی اپنا سکے گا۔ اب اسے صرف ایک فکر تھی کہ سریا کی لاش کہیں تہہ خانے سے برآمد نہ ہو جائے۔ لیکن جب صبح نمودار ہوئی تو اس نے تہہ خانے کا جائزہ لیا تو وہاں صرف فالتو سامان کے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ دیگ بھی غائب ہو چکی تھی۔ یہ سوچ کر قاسم کے دل کو سکون سا مل گیا تھا کہ لکشمی نے سریا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب قاسم نے فیصلہ کیا کہ اسے جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر نکل جانا چاہیے جہاں کوئی اس سے سریا کے بارے میں باز پرس نہ کر سکے۔ ویسے بھی سریا یتیم تھی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے قاسم کو زیادہ فکر بھی نہیں تھی۔ لیکن اس نے اپنے کسی معمول میں تبدیلی نہیں کی تھی۔ وہ روزانہ وقت پر دفتر جاتا اور شام کو گھر لوٹاتا تھا۔ چند روز بعد اس نے اشرف اور دوسرے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اب وہ لاہور جا کر ملازمت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک رشتہ دار نے اس کی ملازمت کا وہاں انتظام کر دیا ہے۔ ساتھ ہی قاسم نے اپنے دفتر والوں کو 1 ماہ بعد ملازمت چھوڑنے کا نوٹس بھی دے دیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ملازمت فوری طور پر بھی چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ کسی کو شک میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس دوران اسے مہرو کو شادی کے لیے بھی تو قائل کرنا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مہرو سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ مہرو نے قاسم کو اپنی بوڑھی ماں سے بھی ملوایا۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد اس نے اصل مطلب کی طرف آتے ہوئے مہرو سے کہا، میرا ارادہ ہے کہ اب میں لاہور جا کر تجارت کروں۔ کیا واقعی؟ وہ چونکی اور پھر اداس لہجے میں بولی، کاش ہم دونوں ایک ہو سکتے تو آج ہمیں یوں چھپ چھپ کر نہ ملنا پڑتا۔ جو کچھ ہو چکا اسے بھول جاؤ مہرو، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ قدرت نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے کہ ہم نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے کسی دوسری عورت کی دنیا اجاڑ دوں؟ مہرو کے لہجے میں کرب تھا۔ تمہیں ابھی حالات کا علم نہیں ہے مہرو۔ جس عورت سے تم ہمدردی جتا رہی ہو وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، قاسم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تو مہرو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مگر کہاں؟ جہاں وہ خوش رہ سکتی تھی۔ میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے اسے طلاق دے دی ہے؟ قاسم کا ہر نیا انکشاف اس کے لیے نیا دھماکہ ثابت ہو رہا تھا۔ ہاں، یہی خواہش تھی اس کی، اسی لیے میں یہاں سے دور چلا جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ دیر تک وہاں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے مہرو کی رضامندی سے اس کی ماں سے مہرو کا ہاتھ بھی مانگ لیا۔ باتوں باتوں میں قاسم نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اب اس کے پاس سرمائے کی کمی نہیں ہے۔ اس نے اپنے گاؤں والی جائیداد بیچ دی ہے اور وہ لاہور جا کر وہاں کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ مہرو کی ماں بھی اس کی باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ قاسم کی ذات میں اس وقت کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے بنیاد بنا کر رشتے سے انکار کیا جا سکتا، لہٰذا اگلے ہی روز مہرو کی ماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور پھر 1 ہفتے کے بعد ہی مہرو قاسم کی دلہن بن گئی۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی قاسم نے لاہور کے لیے رخت سفر باندھا اور مہرو کو لے کر نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر اس نے سونے چاندی کو نقدی میں تبدیل کرا کر مختلف بینکوں میں محفوظ کرا دیا اور ایک شاندار مکان میں منتقل ہو کر اپنا کارخانہ لگانے کی تیاری کرنے لگا۔ اب ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد قاسم کا شمار شہر کے بڑے صنعت کاروں میں ہونے لگا۔ اب وہ 1 کروڑ پتی آدمی بن چکا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی
کہ مہرو اس کی شریک حیات بن چکی تھی، پھر خدا نے انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی عطا کر دیا۔ ان سب آسائشوں میں گھر کر قاسم اپنی پہلی بیوی سریا کو بالکل بھول چکا تھا۔ پھر ایک روز بعد اسے مہرو نے بتایا کہ 2 روز بعد ہمارے بیٹے کی پہلی سالگرہ ہے اور ہم یہ دن نہایت شاندار طریقے سے منائیں گے۔ قاسم کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی اپنے بیٹے پر جان چھڑکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ملازمین کو سالگرہ کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ بیٹے کی سالگرہ میں صرف 1 دن باقی تھا۔ اس روز قاسم اور مہرو دن بھر خریداری میں مصروف رہے تھے۔ رات کو سونے سے قبل قاسم نے اپنے ملازمین کو کل کی تقریب کے بارے میں چند خصوصی ہدایات دی اور سونے کے لیے بستر پر جا لیٹا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک دہشتناک خواب دیکھ کر بیدار ہو گیا۔ آج اس نے پہلی مرتبہ خواب میں سریا کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور اداسی تھی۔ اس نے بستر کے قریب آ کر قاسم سے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا کہ میری زندگی کی بھیٹ آپ کو خوشیاں فراہم کر سکتی ہے تو میں بخوشی آپ پر قربان ہو جاتی، لیکن آپ نے مجھے آزمانے کی کوشش ہی نہیں کی اور مجھے لکشمی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ یاد رکھیے، میں تو بے موت ماری گئی، مگر آپ کو بھی اس سودے سے سکون نہیں ملے گا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ قاسم نے خواب میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن جانے سے قبل میں آپ کو لکشمی کا ایک پیغام ضرور دینا چاہتی ہوں۔ کیسا پیغام؟ کیا کہا ہے اس نے؟ قاسم نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کہا ہے کہ اسے آپ کا بیٹا بہت پسند ہے، سریا نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا اور پھر فوراً ہی قاسم کی آنکھ کھل گئی۔ خوابگاہ میں ہلکے نیلے رنگ کا بلب ابھی تک روشن تھا۔ قریب ہی مہرو گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ بائیں جانب ان کا لاڈلا بیٹا سو رہا تھا جس کی سالگرہ ہونے والی تھی۔ قاسم تھوڑی دیر تک ان دونوں کو دیکھتا رہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ محض خواب تھا۔ سریا مر چکی ہے، وہ میری زندگی میں کیوں آنے لگی؟ اگلی صبح قاسم اور مہرو دونوں ہی جلدی بیدار ہو گئے۔ گھر میں سالگرہ کی تیاریوں کا ہنگامہ تھا۔ مہرو بھی ناشتے کے بعد جلدی جلدی ادھورے کام مکمل کروانے لگی۔ شام ہوتے ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مہرو اور قاسم مہمانوں کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ جب تمام مہمان تقریب میں پہنچ گئے تو ہر طرف کہے سنائی دینے لگے۔ ہر شخص خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد تمام مہمان اس بڑی میز کے گرد جمع ہو گئے جہاں انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے، ساتھ ہی سالگرہ کا کیک بھی موجود تھا۔ چند لمحے بعد بچے کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹوایا گیا تو سارا حال ہیپی برتھ ڈے کے شور سے گونج اٹھا۔ سب لوگ جوش و خروش سے بچے کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اسی لمحے بچے نے خوفناک چیخ ماری اور پھر وہ خون کی الٹی کرنے لگا۔ اس سے قبل کہ اسے طبی امداد دی جاتی، وہ آخری ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ بچے کی موت واقع ہوتے ہی سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مہرو پر تو دیوانگی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے جگر گوشے کو سینے سے لگا رکھا تھا اور بہن کر رہی تھی، جبکہ قاسم پتھر کے کسی بت کی طرح سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی موت نے مہرو کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگی تھی۔ قاسم نے مہرو کو بڑے ڈاکٹر کے پاس دکھایا تھا، لیکن اس کی حالت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 3 ماہ تک مہرو اپنے بچے کی جدائی کے جان لیوا کرب میں بستر سے جا لگی، پھر رفتہ رفتہ اس کی ذہنی حالت اعتدال پر آنے لگی۔ ڈاکٹروں نے قاسم کو تسلی دی کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ کئی ماہ بعد مہرو کی حالت سنبھلنا شروع ہوئی تو قاسم نے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب زندگی کافی حد تک معمول پر آ گئی تھی۔ مہرو نے اس بات کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ ادھر قاسم کا کاروبار اس حد تک ترقی کر چکا تھا کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتی تھی۔ ایک روز قاسم کسی دوسرے شہر کے دورے کے بعد واپس لوٹا تو مہرو کے چہرے پر پھر سے غم کی پرچھائیاں دکھائی دیں۔ اس نے مضطرب ہو کر مہرو سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ سمجھ گیا، تم یقیناً اس وجہ سے اداس ہو کہ میں 3 دن تم سے دور رہا ہوں، قاسم نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو مہرو مسکرا کر خاموش ہو گئی اور پھر چند لمحے توقف کے بعد کہنے لگی، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر آج منا زندہ ہوتا تو ہم اس کی دوسری سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہوتے۔ اس کی بات سن کر قاسم بھی اداس سا ہو گیا تھا۔
और फिर उसके करीब बैठकर उसे तसल्ली देने लगा। काफ़ी देर बाद वो समझा बुझाकर उसे घुमाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। उन्होंने दिन भर खूब तफरीह की और फिर रात का खाना होटल से खाकर वापस घर लौट गए। वापसी पर मेहरू का गम काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। घर पहुंचकर उन्होंने लिबास तब्दील किया और सोने के लिए बिस्तर में घुस गए। कासिम सफ़र से वापसी के बाइस आज बहुत थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर गिरते ही उसे नींद आ गई। लेकिन अभी बमुश्किल 1 घंटा गुजरा था कि मेहरू के जगाने पर कासिम ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मगर मेहरू के चेहरे पर उस वक्त वैसी ही कैफियत थी जैसी कासिम सुबह देख चुका था। उसकी आंखों में फिर से वीरानी थी और वो यूं टिकटिकी बांधे कासिम को देख रही थी जैसे कोई अहम बात कहना चाहती हो। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मौत और ज़िंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है, हमारा इस पर इख्तियार नहीं है। जो कुछ हुआ मशीयत ईज़दी समझकर कबूल कर लो। मेहरू कासिम की किसी भी बात का जवाब देने की बजाय उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठी थी। अब उसकी दराज पलकों के गोशे आहिस्ता आहिस्ता भीगने लगे थे। कुछ देर बाद वो भराई हुई आवाज में बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो, क्या बात है? अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझे भूलेंगे तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो तुम? कहीं तुमने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? हाँ, मेहरू की आवाज़ लरज रही थी। मैंने आज ख्वाब में अपने मुन्ने को देखा है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से इशारा करके मुझे अपनी जाली में बुला रहा था। उसे मेरी ज़रूरत है शायद। वहम है तुम्हारा। ये हमारे बेटे की यादें हैं जो हमें हर पल तड़पाती रहती हैं। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, कासिम ने उठते हुए कहा और फिर डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। उसे मेहरू की हालत देखकर तशवीश होने लगी थी। इस काम से फारिग होकर वो एक मरतबा फिर मेहरू का ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। डॉक्टर ने पहुंचने में ज़्यादा देर न लगाई। उसने मेहरू का मुआयना किया और फिर कासिम से कहने लगा, मामूली किस्म की घबराहट है, मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा देता हूँ, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। यह कहकर डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन निकाला और सिरिंज में भरने लगा। मेहरू की हालत देखकर कासिम के दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। वो मसहरी पर लेटी तेज तेज सांसें ले रही थी, मगर जैसे ही डॉक्टर ने सिरिंज तैयार करके मेहरू के बाजू पर झुका, वो चीख मारकर उठ बैठी और हिज़यानी अंदाज में चिल्लाते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरा बेटा बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। देखो, वो सामने मुझे इशारे कर रहा है। ये कहकर वो एकदम खामोश हो गई और फिर गुस्से से दोबारा बोली, मेरे बेटे को सुरैया ने क्यों उठा रखा है? उस डाइन को जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ दो। मेहरू तड़पकर मसहरी से नीचे उतर आई और दीवानावार दरवाजे की तरफ भागती हुई ख्वाबगाह से बाहर निकल गई। कासिम, जो कि सुरैया का नाम सुनते ही सटपटा सा गया था, खुद को संभालते हुए उसके पीछे भागा, लेकिन बैरूनी राहदारी में कदम रखते ही उसे अपनी जान जिस्म से निकलती हुई महसूस हुई। उसका सारा जिस्म मारे खौफ के थर थर कांप रहा था, क्योंकि सामने फर्श पर मेहरू की लाश पड़ी थी और उसके मुंह से गरम गरम खून उबल रहा था। ये क्या हो गया? डॉक्टर तेजी से आगे बढ़कर मेहरू का मुआयना करने लगा, मगर उसकी रूह तो जिस्म का पिंजर तोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। इस सानिहे के बाद कासिम की हालत जिंदा लाश की सी हो गई थी। ना तो वो असल मामला किसी को बता सकता था और ना ही अपने गम को छुपाना उसके बस की बात रही थी। तीसरी रात सुरैया दोबारा उसके ख्वाब में आई तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मुन्ना और मेहरू भी उसके हमरा थे। मेहरू की जुबान पर मुसलसल यही शिकवा था कि कासिम ने खजाना मिलने की असल हकीकत छुपाकर उस पर और अपने बेटे पर बहुत जुल्म किया है। इस मौके पर सुरैया ने कासिम से कहा, आपको इस मकाम तक पहुंचाने में आपके लालच ने बुनियादी किरदार अदा किया है। अब सारी जिंदगी आपके पास कभी दौलत की कमी नहीं हो पाएगी, लेकिन जब भी आप जिंदगी में कोई नया रिश्ता या ताल्लुक बनाने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्मी आपसे नई भेंट जरूर तलब करेगी। और फिर उसी लम्हे सुरैया, मेहरू और मुन्ने का वजूद हवा में तहलील हो गया और कासिम गहरी नींद से जागने के बाद खाली खाली नजरों से छत को घूरने लगा। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।